अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सानिया तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा कुद्दूस जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लेक्चरर हैं। मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करी हैं पिछले 5 सालों से। उसके अलावा वो पंजाब की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर चुकी हैं, सर्व कर चुकी हैं एज अ लेक्चर। उनसे बात करेंगे आज और जानेंगे कि मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुके में कब बना, कैसे काम कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं। उसके अलावा फील्ड के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से काम होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप है। स्टूडेंट को अगर इस तरफ आना चाहते हैं तो उनको क्यों आना चाहिए, और फील्ड में जब वो आ जाएंगे तो उनके पास क्या होगा, कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं कि जो उनके पास होंगी तो वो बेहतर अंदाज में सर्व कर सकते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद पॉडकास्ट में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कश्मीर डिजिटल फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर और इतने अहम मौजू पे और इतने अहम सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि चूँकि एकेडेमिया से है आपका ताल्लुक, बैकग्राउंड, आपने 5 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुके में काम किया, तो मुझे बताइएगा कि किस तरह से अगर हम मैस कम्युनिकेशन की स्पेसिफिक उसमें बात करें तो चूँकि हर गुज़रते दिन के साथ इसमें नई में देखते हैं अपडेट्स आती हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो किस तरह से करिकुलम और जो हमारा रेलिवेंट कोर्स होता है उसको किस तरह से अपडेट किया जाता है, एकेडेमिया को किस तरह से वो जो ट्रेंड्स हैं उनके साथ साथ चलाया जाता है, तो किस तरह से उस पर काम होता है, मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। जी, सबसे पहले तो हम अगर एजुकेशन सिस्टम को देखें तो ऐसा ही है कि अब जिस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहा है, पहले सालों बाद चेंज होता था, अब आप देख लें कि हर महीने हर लम्हे चीज़ें चेंज हो रही हैं, नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब विद द एडवेंट ऑफ एआई और आपकी जो सोशलाइजेशन हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो इसी तरह से हमें जो हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, इसको भी हम इसी तरह से फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करते रहते हैं। और वैसे भी ये ओवरऑल पॉलिसी भी है कि हर यूनिवर्सिटी, नॉट जस्ट एजेके भी, और हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना करिकुलम जो है वो रिवीजन करती है। आफ्टर 2 to 3 years ऑल टुगेदर सारा करिकुलम रिवाइज होता है, वो अपग्रेड होता है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग। हाँ जी, जो नए आपके एडवांसमेंट आ रही है उसको इनकलकेट करना होता है विद द सब्जेक्ट में। जैसे अभी मैं अगर आपको रीसेंट एग्जांपल दूं तो एचईसी ने एनसीआरसी की मीटिंग के थ्रू हमारा जो मैस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है उसको रिवाइज किया है, और बहुत अच्छी रिविजन्स हैं इन अ सेंस कि इसके अंदर अब हम जो जा रहे हैं, हम एआई को एम्बेड करने जा रहे हैं, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को जो है वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से, और जिसको हम अडॉप्ट कर भी चुके हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर। वो ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जब प्रैक्टिकल में जाएंगे अगर उनके पास वो स्किल्स या वो रिक्वायर्ड एआई का वो नहीं है तो एडवांसमेंट के साथ उन्हें नहीं पढ़ा हुआ तो वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये ज़रूरी हो गया। अब हम इसको अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सो इसकी अपग्रेडेशन होती रहती है, करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली हम जो है वो एचईसी की जो एनसीआरसी की 2025 वाली पॉलिसी है उसको भी अडॉप्ट कर चुके हैं। और इसमें जब हम इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे तो हमें ये समझ आ रही थी कि कितना अब फ्रीक्वेंट नॉलेज की ज़रूरत है पढ़ाने के लिए भी आपको। तो इसी तरह अपने नॉलेज को भी अपडेट करने की ज़रूरत है और उसको फिर आगे अपने स्टूडेंट्स को भी देने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से जो आप करिकुलम की जैसे आपने बात की, तो वो साथ साथ जो है वो हमारा रिवाइज होता रहता है। एक चीज़ तो ये कि आपको एचईसी की तरफ से या एक रिक्वायरमेंट है जो आपने करना ही करना है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि चूँकि फैकल्टी मेंबर्स के पास भी ये लिबर्टी है, ये फ्रीडम है कि वो अपने कोर्स की को अपने मुताबिक जो है वो उसमें यानी उनको ऐड करना लगती है, जी, उनको जो चीज़ लगती है कि वो प्रैक्टिकल ऐड करा सकते हैं या थ्योरेटिकल कोई नॉलेज ऐड करा सकते हैं, तो वो उसको साथ साथ जो है उनके पास ये फ्रीडम है कि वो कर रहे हैं और हम लोग इसको कर भी रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्कोप के हवाले से कि लेके एक बच्चा अगर आ गया कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, उसने चूज़ कर लिया सब्जेक्ट, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं फील्ड में आने के बाद? क्या वो सिर्फ सहाफ़त कर सकता है या उसके अलावा भी उसके पास कोई एरियाज़ होते हैं जिनको वो चूज़ कर सकता है या वो फर्दर उनमें कंटिन्यू कर सकता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा? अच्छा सानिया, ये बड़ा एक अहम सवाल इस हवाले से भी है कि हमें इस सवाल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन हमसे किया जाता है कि आपकी मीडिया या मैस कम्युनिकेशन की फ़ील्ड का स्कोप क्या है। और अगर मैं आज़ाद कश्मीर के पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए रेज़ किया जाता है क्योंकि अभी ये आप समझ लें कि हमारा न्यूली बॉर्न डिपार्टमेंट है। 2019 में ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ और अभी हमारे 2 बैचेस, अभी तीसरा बैच हमारा जो है वो पास ग्रेजुएट हुआ है। तो इस लिहाज से लोगों को अभी
شاید وہ اویئرنیس لے رہے ہیں اس میں. تو اس میں ایک چیز جو آپ نے بات کی جرنلزم تو اس کا مین ایلیمنٹ ہے, لیکن ہم اس سبجیکٹ کو انڈر ریٹ اس طرح سے بھی کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ میس کمیونیکیشن از اونلی لمیٹڈ ٹو دا آپ کے جو اینکر ہے یا رپورٹر ہے, وہ اس کی ایک سب فیلڈ ہے. جب ہم میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں سے آپ صرف میڈیا کو لے لیں تو میڈیا از اے اسینشیل پارٹ آف دا لائف. آپ اس کو اسکپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کا انوائرمنٹ ہے, آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے, کچھ سائنس دے رہی ہے, کچھ بتا رہی ہے. اسی طرح سے ہم اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جب ایک انسان, ایک ہیومن بینگ, ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف ایک اسکل لے کے آتا ہے, وہ کمیونیکیشن کی ہے. وہ رو رہا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ. سو کمیونیکیشن کے بغیر تو سروائیول ہے ہی نہیں. اب اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو میڈیا کے اندر ہمارے پاس بہت واسٹ اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ رپورٹنگ سے لے کے آپ آن کیمرہ, آپ میرے سامنے جیسے بیٹھی ہوئی ہیں, ہم دو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے, ایک پروڈکشن ٹیم ہے. یہ سیٹ جو ہے یہ ایک سیٹ ڈیزائن ہوا ہے, اس پہ بھی ہمارے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہماری فیلڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ اگر آ جائیں تو ود دا ایڈوینٹ آف یہ جو آپ کی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے, اس نے کیا کیا ہے کہ یہ آپ کی کانٹینٹ کریشن جو ہے یہ آپ کے پاس پوری فیلڈ بن گئی ہے اب. ٹھیک ہے, کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے, اور اب آپ کے پاس اے آئی ٹولز اور یہ بھی سارے ہیں جو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, وچ از گڈ. جو کہ اب ہم اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس کا استعمال اچھے طریقے سے کیسے کرنا ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ اب آپ اگر کسی سب فیلڈ کی طرف آئیں تو وہ بہت واسٹ ہے. ہمارے پاس سب سے پہلے کانٹینٹ کریشن کے ساتھ ساتھ رائٹنگ ہے, اسکرپٹ رائٹنگ ہے, ڈرامہ رائٹنگ ہے, فلم رائٹنگ ہے, نیوز رائٹنگ ہے. تو یہ ساری آپ کی رائٹنگ سے ریلیٹڈ ڈومینز میں آ گئی. پھر اس کے بعد اگر آپ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا میں آ جائیں, وہ آپ کے آن کیمرہ ہیں, بیہائنڈ کیمرہ ہیں, پروڈکشن کے ساری فیلڈز ہیں آپ کے پاس, جن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ NLE ہماری ایک بہت امپورٹنٹ نان لینئر جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں جی. اس کے ساتھ جو کیمرہ کو ہینڈل کر رہے ہیں, ڈیزائنرز ہیں جو پیج ڈیزائننگ کر رہے ہیں. آپ کا میگزین پیج ہے, آپ کا نیوز پیپر ہے, اور پھر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی وائس بہت اچھی ہوتی ہے. تو وائس اوور آرٹسٹ بھی ہماری ایک پوری فیلڈ ہے جو ہمارے بچے سیکھتے ہیں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو اپرچونیٹیز کی بات, میں ایک منٹ ابھی اس اپرچونیٹی پہ تھوڑا سا آپ کو ایک اور بریف. پبلک ریلیشن آفیسر ہے, اتنی امپورٹنٹ ہماری فیلڈ ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر بھی اب اسپیسیفکلی یہ, پہلے یہ تھا کہ اس کے لیے میس کمیونیکیشن کی ڈگری ہونا ضروری نہیں تھا, لیکن اب وہ بھی مسٹ ہو گئی. اور PRO از آپ کے پاس ایک فیلڈ ہے جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے. جو اب اسکولس نے بھی PROز ہائر کر لی, ان کو اپنی پروموشن کے لیے چاہیے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو اپنی پروموشن کے لیے چاہیے. پھر ایڈورٹیزمنٹ ہمارے پاس ایک پوری کی پوری فیلڈ ہے. تو اس طرح سے یہ ابھی بھی میں آپ کو پوری کمپلیٹ شاید نہیں بتا سکی. ہمارے پاس بہت سے واسٹ ایریاز ہیں جن کے اندر بات صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. وہ یا اچھا بول سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, پریزنٹ کر سکتا ہے, وٹ ایور. وہ صرف اپنی صلاحیت کو پہچان لے, اس کو پالش کر لے, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپرچونیٹیز تلاش کرے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے تقریباً 2 سے 3 بیچز گریجویٹ ہو چکے ہیں, تو مجھے بتائیے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ابھی تک گریجویٹ ہوئے ہیں ان 2-3 بیچز کے, اور وہ کہاں پہ سرو کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ نے کتنا ان کو پالش کیا کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے کہیں نہ کہیں اچھی جگہوں پہ پرفارم کر رہے نہیں کر رہے. کیا ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا, کوئی ریکارڈ موجود ہے, نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے, اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بڑے کلوزلی کنیکٹ رہتے ہیں, ان کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں. وہ ہمارا پیج ہے اس پہ بھی, اور ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں بھی ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور ہمارے بچے الحمدللہ سے بہت اچھی جگہوں پہ, آپ جیسے دیکھیں کہ یہ کشمیر ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اوپر بھی ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چینلس پہ کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے اسٹوڈنٹ ایز این NLE کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ آیا جو اینیمیشن کریشن پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو انٹرپرنورشپ میں بھی ہمارے بچے جو ہیں دے آر ورکنگ ویری ویل, اور یہ بھی ہماری ایک فیلڈ ہے جس کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک اور چیز جو فیمیلس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شاید ہماری سوسائٹی میں ایک تھوڑا بیریئر ہے کہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں آئیں گی میڈیا کی فیلڈ میں, وہ اپنا چہرہ دکھائیں گی یا کہ ویڈیوز بنائیں گی, کانٹینٹ بنائیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی بیریئر ہے یا نہیں ہے؟ بچیاں آتی ہیں اس فیلڈ کی طرف, نہیں آتی, جب آ جاتی ہیں تو وہ اس کو ایز اے کیریئر پرسو کرتی ہیں یا پھر ڈگری لے کے چھوڑ دیتی ہیں؟ اچھا ثانیہ, یہ تو ایک فیکٹ ہے.
ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ناٹ جسٹ میڈیا فیلڈ, ادر فیلڈ میں بھی ہم یہ دیکھیں تو افیکٹ ہے. اور اسپیسیفکلی اگر میڈیا کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کلاس رومس کے اندر فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد اچھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب ہم فیلڈ میں دیکھیں تو وہ اس کو اس طرح سے پرسو نہیں کر سکتی. یہ ایک شاید پرسیپشن ہے یا ایک, اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جیسے ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ ہمارے پاس صرف آن کیمرہ ہی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس آن کیمرہ کے علاوہ بیہائنڈ دا کیمرہ آپ اور میں اگر یہاں بیٹھے ہیں, ایک سیٹ اپ ہے تو اس کے پیچھے پیپر ورک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریسرچ کا ہمارے پاس ایک پوری فیلڈ ہے کہ آپ اس کے اندر بچیاں کام کر سکتی ہیں جو کیمرہ کے اوپر نہیں آنا چاہتی. میں خود جو ہے وہ کیمرہ پہ نہیں آئی, لیکن میں پچھلے بہت سے سارے سالوں سے جو ہے اکیڈیمیا میں کام کر رہی ہوں. تو اس کے علاوہ رائٹنگ کا میں لکھنے کا بھی میں رائٹ اپ بھی کرتی ہوں. تو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ جو بھی بچی اس کے اندر آ رہی ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنی اسکل کو دیکھے کہ وہ کس طرف جانا چاہتی ہے. وہ آن کیمرہ کرنا چاہتی ہیں, بیہائنڈ کیمرہ کرنا چاہتی ہیں, تو جو ان کے پاس وہ اسکل لے کے آتی ہیں, ہمارا کام اس کو پالش کرنا ہے, ہمارا کام اس کو ان کو گائیڈ لائن دینا ہے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ, جیسے ابھی آپ نے اسپیسیفکلی انڈسٹری کی بات کی جائے تو ورکنگ وومن کے لیے ہر جگہ پہ چیلنجز موجود ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ جینڈر کو سائڈ پہ رکھ کے آپ ایک پروفیشنل, سب سے پہلے آپ پروفیشنل ہیومن بینگ ہیں. تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ آپ یو آر اے پروفیشنل ہیومن بینگ, آپ مرد یا عورت بعد میں ہیں, آپ نے اپنی ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اس ادارے کو ایک اچھا پروڈکٹ جو ہے وہ دینا ہے. تو یہ چیز. اور دوسرا, ہمارے پاس پھر بہت سے ایسے لاز بنے ہوئے ہیں, ورکنگ پلیس ہیرسمنٹ کے لاز ہیں. بہت بات یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, اور بچیوں میں خود ان بلڈ جو ہے وہ نالج, جو کانفیڈنس ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں ایسے ایلیمنٹ کو, اور ایسے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کیا جا سکے. اور اپنی اسکلس کو آپ دیکھیں کہ آپ کس ایریا میں کام کرنا چاہتی ہیں, آپ وہاں پہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. میم ایک لاسٹ کوشچن مجھے بتائیے گا کہ فالس انفارمیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ہر دوسرا بندہ ہمیں نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی بات کرتا ہوا, کوئی چیز شیئر کرتا ہوا, اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, بس ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ایکچولی ہے کیا, لیکن وہ اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی فیکٹ چیک کے یا کسی بھی چیز کے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اکیڈیمیا کس طرح سے رول پلے کر سکتا ہے اس چیز کو کم کرنے میں یا اس چیز کو ختم کرنے میں. اچھا, یہ جو ہے نا چیلنج آیا ہے ہمارے پاس جب یہ سوشل میڈیا کا ایک بوم ہمارے پاس آیا ہے یا میڈیا کی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے, تو سٹیزن جرنلزم کا کانسیپٹ بہت انکریز ہوا ہے, وچ از ان اے وے گڈ. لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سٹیزن جرنلسٹزم بھی کر رہے ہیں ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کو بھی اسکل کے ساتھ ساتھ جو ڈگری ہے جو آپ کو سرٹیفائی کرتی ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. مطلب ایک عام کانسیپٹ یہ ہے نا کہ آپ بغیر میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز پڑھے بھی آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں, اور آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس ایک کیمرہ ہونا چاہیے, ایک مائک ہونا چاہیے. تو وہ چیز جو ہے وہ سبب بنتی ہے انہی فیک نیوز کا, مس انفارمیشن کا اینڈ ڈس انفارمیشن کا. تو اس کو انکاؤنٹر ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم ٹریننگ دیں اور ہم اس طرف آئیں کہ ہم میڈیا کی پراپر ایجوکیشن, تعلیم حاصل کریں, ڈگری حاصل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں جرنلزم کو, وہ جو رسپانسیبل جرنلزم ہے اور وہ جو ایتھیکل جرنلزم جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اور جس پہ ہم بہت فوکسڈ ہے ہمارا, تو اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اسی طرح سے فیک نیوز کو پہلے ثانیہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہمارے دور میں جب ہم سنتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا when we were the student of the BS, تو اخبار کے اندر کوئی چیز آ جاتی تھی, کوئی کالم یا ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی, تو وہ ہمارے لیے بڑی اوتھینٹک ہوتی تھی. ہم کہتے تھے کہ یہ سچ ہے, اس میں کچھ نیوز پیپر میں آ گئی ہے, پبلش ہو گئی ہے, تو مطلب یہ. لیکن اب سینیریو چینج ہو گیا ہے. اب جو ہے اوتھینٹسٹی, ایک بندہ کوئی انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو لوگ اس کو ویریفائی کیے بغیر آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں. تو اس کو فل سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے, اور ہم جہاں تک ہو ہم اس چیز پہ بہت فوکس کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی, یا جہاں ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ ہم ایتھیکل جرنلزم کو پروموٹ کریں, ہم رسپانسیبل جرنلزم کو پروموٹ کریں, اور یہی اس کا ایک سلوشن ہے. دوسری بات, اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارے پاس جو آڈینس ہے وہ بڑی ویل انفارمڈ ہے. آپ ایک دفعہ جھوٹی خبر سنائیں گے نا تو اس کے پاس ویریفیکیشن کے وہ دوسرا تیسرا اس کے پاس آپشنز ہیں, چینلز ہیں, بہت سارے ویریفیکیشن, تو وہ آپ کی کریڈیبلٹی خود بخود ہی ڈاؤن ہو جائے گی.
سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے اپنی ایز اے پرسن جرنلزم کے اندر یا ایز اے آرگنائزیشن، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایتھیکل اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کریں، ادروائز وہ خود ہی آپ کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہو جائے گی. صحیح ہے. تو بہت شکریہ میم آپ کا کہ آپ نے بہت ڈیپلی ہمیں بتائی بہت ساری چیزیں شاید جن کی ضرورت تھی، اویئرنیس کی کہ کتنا ضروری ہے اسکوپ کی اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی، کیونکہ پیرنٹس بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ بچوں کو اس طرف بھیجیں نہ بھیجیں گے تو پتہ نہیں آگے جاب ان کو ملے گی نہیں ملے گی. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.